ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा। वत्तकुल्लाह, बल्कि इस मामले में अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसा हुआ था कि कुछ सहाबा ने कुर्बानी हजूर के कुर्बानी के अमल से पहले कर ली। हजूर ने अभी कुर्बानी नहीं की थी, कुछ सहाबा ने कर ली। तो ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का मामला बन गया। अब यहां पे एक सवाल है, अगर हजूर से पहले अमल कर लिया तो फिर यही होना चाहिए था ना कि ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल रसूलिही, उसके रसूल से आगे ना बढ़ा। लेकिन यहां ये नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा। भाई उन्होंने रसूल से पहले कुर्बानी की है तो रसूल से आगे बढ़ने की बात होगी, खुदा से आगे बढ़ने की बात किसने की है? तो अल्लाह फरमाता है अगर तुमने रसूलुल्लाह से पहल करने की बात की तो ये तुम्हारी बेअदबी है, और अगर रसूलुल्लाह की बेअदबी की तो समझो तुमने खुदा की बेअदबी की। अदबे मुस्तफा अदबे खुदा है, बेअदबी मुस्तफा बेअदबी खुदा है। जिसने मुस्तफा का अदब किया उसने खुदा का अदब किया, और जिसने मुस्तफा का अदब ना किया, बेअदबी की, समझो उसने खुदा की बेअदबी की। तो फरमाया इस मामले में अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह जानता भी है। और एक बात याद रख लें, जैसे ये तय हुआ कि रसूलुल्लाह का अदब खुदा का अदब है और रसूलुल्लाह की बेअदबी खुदा की बेअदबी है, वहां यह भी कि इस आया मुकद्दसा में खुदा अदब मुस्तफा का दर्स दे रहा है। खुदा खुद अदब मुस्तफा का दर्स दे रहा है। गोया मुस्तफा अदब खुदा का दर्स देता है, मेरा मुस्तफा अदब खुदा का दर्स देता है और खुदा अदब मुस्तफा का दर्स देता है। और यहां पे एक जुमला तवज्जो तलब हो ये कि अगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब खुदा का दर्स दें तो इसको तौहीद कहेंगे। अगर मुस्तफा अदब खुदा का दर्स दें तो ये तौहीद बनती है, और अगर खुदा अदब मुस्तफा का दर्स दे तो ये रिसालत बनती है। तौहीद मुस्तफा सिखा रहे हैं और रिसालत खुदा सिखा रहे हैं। अब दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। तो पहली आया मुकद्दसा में भी अदब रिसालत बताया, हजूर से पहले अमल करना खुदा की बारगाह में पसंदीदा नहीं ठहरेगा, अगरचे वो इबादत खुदा ही क्यों ना हो। यानी खुदा अपनी इबादत भी उस वक्त तक कबूल नहीं करता जो मुस्तफा के ताबे होकर ना आए। वो इबादत फिर इबादत खुदा बनेगी अगर मुस्तफा के ताबे होकर आएगी। अब यहां से अंदाजा करें कि हजूर की दीन में अहमियत क्या है, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, हजूर की जरूरत क्या है दीन के अंदर। मालूम नहीं किस नादानी में यह बात किसी ने कह दी कि हजूर का काम फकत पैगाम खुदा का पहुंचाना है। भाई पैगाम पहुंचाना है तो फिर इस ऐत का मफहूम क्या बनेगा कि अल्लाह और उसके रसूल से पहल ना किया करो। इसमें कौन सा खुदा का पैगाम है, शरीयत का कौन सा पैगाम है, कौन सा उसूल है, ज़ाब्ता है, मसला है? कोई नहीं, सिर्फ ज़ात मुस्तफा का अदब सिखाया जा रहा है, हजूर की ताजीम बताई जा रही है, हजूर का प्रोटोकॉल सिखाया जा रहा है। और फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ये ईमान वालों से खिताब है। अगर तुम्हें मेरे मुस्तफा की सोहबत मुयस्सर हो, हजूर के पास बैठना नसीब हो जाए, तो फिर कुछ बातों का तुम्हें ख्याल रखना होगा, तुम्हें कुछ चीजें ज़हन में रखनी होंगी। बारी ताला वो क्या है? फरमाया जब हजूर के पास बैठो
تو ایک بات کی احتیاط کرنا، دوران گفتگو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ جب لوگ بات کرتے ہیں تو کبھی کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، یہ خیال رکھنا۔ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، پہلی یہ احتیاط۔ دوسری احتیاط وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جب تمہیں حضور کو مخاطب کرنا پڑے، اپنی جانب متوجہ کرنا پڑے، تو پھر ایسے نہ کرنا جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، ایسے نہ کرنا۔ لا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسے نہ بلانا جیسے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ بھری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمت کو چھوڑو، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو، میں خود خدا ہو کر اپنے مصطفیٰ کو نام لے کر نہیں بلاتا، تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کا جیسے نام لیتے ہو اور نام لے کر بلاتے ہو، ایسے مصطفیٰ کا نام لے کر نہ بلانا۔ کیوں کہ میں نے کبھی نبی مکرم کو نام لے کر نہیں بلایا، حالانکہ ہر نبی کو بلایا، نام لے کر بلایا، جس کو بھی بلایا ڈائریکٹ نام لیا۔ یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو خبریں سنا دو۔ آدم کہا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، ڈائریکٹ نوح کہا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا علیہ السلام کو بلایا، ان سے بات کرنا مقصود ٹھہری تو نام لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے انسانیت پر تمہیں بلند کر دیا۔ یا عیسیٰ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ضرورت پڑی کسی نبی کو بلانے کی، نام لیا۔ جب مصطفیٰ کو بلانے کی ضرورت پڑی نام نہیں لیا، بس کہا یا ایھا المزمل، اے چادر لیٹ کر سونے والے میرے مصطفیٰ، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ میں نے نام نہیں لیا، میں نے القابات سے پکارا ہے اپنے محبوب کو۔ لہذا تمہیں بھی بلانا پڑے تو یا محمد کہہ کر نہ بلانا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہہ کے بلانا۔ پھر صحابہ کا انداز کیا تھا؟ جب حضور کو اپنی جانب متوجہ کرتے تو یہ انداز تھا، یہ طریقہ تھا، کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ انظر حالنا، آغاز کرتے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیں تو صحیح، ہماری طرف توجہ فرمائیں تو صحیح۔ پھر یہ انداز تھا، تو یہ انداز صحابہ کو سکھایا کس نے؟ ارے کسی نے نہیں سکھایا، مصطفیٰ کا ادب خدا نے سکھایا ہے کہ نام لے کر نہیں بلانا جیسے آپس میں نام لے کر بلاتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا، اب سوال ہے نا کہ باری تعالیٰ اگر نام لے کر بلانا ہو گیا، اگر بلایا گیا نام لے کر، یا آواز اونچی ہو گئی، یا ہمارا عمل ان کے عمل سے پہلے ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، پھر اتنا ہے کہ زندگی پر جو عمل کرتے رہو گے نا نیکی کے، خدا کو راضی کرنے کے، وہ خدا قبول نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اپنی بارگاہ میں ان کو رد کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ان تحبط، تباہ کر دے گا اعمالکم، تمہارے اعمال۔ کس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا۔ تمہیں ان کا پروٹوکول سکھایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو تو آواز اونچی نہ کرنا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے نہ مخاطب کرنا جیسے عام لوگوں کو کرتے ہو۔
کوئی بھی عمل کرنا ہو تو ان کے عمل سے پہل نہ کرنا، انتظار کرنا کہ وہ عمل کریں پھر کرنا، اگرچہ اس عمل کا تعلق میری عبادت سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو تم نے ایسا نہیں کیا، جنہوں نے ایسا نہیں کیا انتہبط اعمالکم، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، وانتم لا تشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب اس میں کیا لطیف نکتہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ایک لطیف نکتہ وہ یہ کہ اگر بندے کو غلطی کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کسی موڑ پر جا کر وہ پھر اس کا ازالہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کو کور کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا بے ادب، تاجدار کائنات کے پروٹوکول کا خیال نہ رکھنے والا، نبی مکرم کے مقام ادب کو اہمیت نہ دینے والا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلے اور معافی مانگے، کیونکہ ہر معافی مانگنے والے کی معافی قبول کرتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بے ادب کو شعور ہی نہیں دینا، کہیں معافی مانگے اور میں معاف کر دوں، لہذا اس کو معافی دینا میں گوارا ہی نہیں کرتا۔ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن نبی مکرم کے بے ادبی کرنے والے کی معافی نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، یہ ابھی پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے، جب ان کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ پہلے کیا فرمایا، آواز اونچی نہیں کرنی، پھر کیا فرمایا، ان کو ایسے نہیں مخاطب کرنا جیسے عام ایک دوسرے کو کرتے ہو، اور تیسری بات فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان کی بارگاہ میں نگاہوں کو نیچے رکھنا، قربان جائیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ حکم تھا کہ آقا کی بارگاہ میں جب جاؤ تو نگاہ کو نیچے رکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، ادب سے نگاہ جھکا کے بات کرو، قربان جائے۔ اور اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے پھر کیا ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا تو امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے، پرہیزگار ان کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، ان کو پرہیزگار ڈکلیئر کر دیتا ہے، ان کو متقی اناؤنس کر دیتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ میرے قرب والے ہیں، جو رسول اللہ کا قرب پانے والے ہیں وہ میرا قرب پانے والے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ آیات ہیں، اس میں کوئی اور حکم شریعت کا ہے، کوئی اور دستور، کوئی ضابطہ، کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی کسی چیز کا علم نہیں اور کسی چیز کا حکم نہیں، بس حضور کا ادب ہے۔ اور حضور کے ادب کے بعد جو فرمایا اگر ادب مصطفیٰ کرو گے پھر تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دوں گا، پرہیزگاری پیدا کر دوں گا۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ خدا کا قرب حاصل ہونا، یہ پرہیزگاری ہے، خدا کے قرب کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور پھر اور کیا ہوگا؟ لہم مغفرہ، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی گناہ کر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، لہم مغفرہ، معاف کر دیں گے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں بہت بڑا اپنی بارگاہ سے اسپیشل پروٹوکول اجر دیں گے، اسپیشل اجر دیں گے، تمہیں وی آئی پی لوگوں میں شریک کر دیں گے۔ یہ حضور کے ادب کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر سرزنش کی کچھ لوگوں کی، دیہات کے رہنے والے تھے، شاید انہیں اندازہ نہیں تھا حضور کے مقام کا، انہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ حضور کے پروٹوکول کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ دیہات کے رہنے والے تھے، وہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں ملنا تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، انہوں نے دروازے پہ دستک کی اور بلانا شروع کر دیا، آوازیں دینا شروع کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، جو ان کا کام تھا وہ کیا، حضور اندر چلے گئے۔
اب ہمیں بھی تو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس کسی کو کام ہمارے گھر آتا ہے، آواز دیتا ہے، نوک کرتا ہے، ہم نکلتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، یہی چلتا ہے۔ اب حضور نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ لوگ آئے تھے، کام تھا، چلے گئے، خدا نے نوٹس لے لیا، خدا نے نوٹس لے لیا کہ لوگ آئے تھے، انہیں حضور سے ملنا تھا، لیکن انہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ میرا مصطفیٰ آرام فرما رہا ہے کہ نہیں، قربان جائیں، میرا نبی کس حال میں ہے، آرام فرما رہا ہے، تو باری تعالیٰ پھر وہ کیا کرتے؟ اب وہ بتا رہا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے بہتر کیا تھا۔ فرمایا ان الذین، یہ سورہ حجرات ہی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گویا زمانے بھر کا اگر عقل مند آدمی بھی کوئی سمجھے لیکن رسول اللہ کا ادب اس کے اندر نہیں ہے تو خدا اس کو بے وقوف ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے ادب کو جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ڈائریکٹ کہا، فرمایا وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، تو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ تمہاری تعالیٰ اب سوال ہے کہ پھر وہ دور سے بیچارے آئے تھے، وہ کیا کرتے، اور آنے والے لوگوں کو ہم کیا بتائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہو، حضور سے کام ہو تو حضور کو بلانا نہیں، تمہاری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، وہ رک جاتے آ کے باہر، قربان جائیں، وہ رک جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے باہر نکلتا، حضور اپنی مرضی سے نکلتے۔ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ حضور کے دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ انہیں کس نے اجازت دی ہے کہ حضور کو آواز لگا کر بلائیں؟ انہیں نہیں پتا میرا مصطفیٰ آرام کر رہا ہے؟ قربان جائیں، نبی مکرم تیری عظمت پر، تیرے پروٹوکول پر، تیری وقت پر، تیری قدر پر، تیری معرفت پر خدا بتا رہا ہے کہ اس وقت میرا مصطفیٰ آرام کرتا ہے، کسی کو اجازت نہیں دروازہ ناک کر کے دکھائے۔ ہے کوئی دنیا کا شخص جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہو؟ یہ خدا خود بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا اصول یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا پروٹوکول بتاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، میرا خدا تیرا پروٹوکول اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ یہ ہے میرے نبی مکرم کی عزت۔ تو لکانا خیر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہتر تھا، حضور اپنی مرضی سے باہر نکلتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر ایک واقعہ اور رونما ہوا، وہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ولیمہ کی، لوگوں کو انوائٹ کیا، کھانا کھلانا، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ولیمہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 1 بجے کا ٹائم ہو تو لوگ 12:30 بھی آ جاتے ہیں، لوگ 12 بجے بھی آ جاتے ہیں، اور 1 بجے سے پہلے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان لوگ جائیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، یہ چلتا ہے، زمانے کا دستور ہے، اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، اس کی اجازت ہے، معاشرہ اجازت دیتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حضور نے ایک ٹائم دیا کہ فلاں وقت میں آپ کو دعوت ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے آئیے گا۔ کچھ صحابہ پہلے چلے گئے، شوق ہی بڑا تھا کہ حضور کے گھر جانا ہے، اشتیاق اور محبت میں ہی بندہ جاتا ہے، ان کو بھی شوق تھا، محبت تھی، پیار تھا، ادب تھا، اور ادب کے لیے گئے تھے، پیار کے لیے گئے تھے، اور جا کر وہاں کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اور کچھ صحابہ نے ایسا کیا کہ وہ وقت پر ہی گئے ہوں گے یا پہلے بھی ہو سکتا ہے گیا ہوں، تو کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھ گئے کہ چلو بڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر ہے، حضور کے گھر آئے ہیں یا جس جگہ پہ حضور نے اہتمام کیا ہوگا، تو اب کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، چلے جائیں گے۔
اب حضور کے گھر سے یا حضور کی دعوت سے بہتر کیا چیز ہے؟ ان کے ذہن میں بھی یہ خیال تھا، وہ بھی ادب سے، پیار سے، محبت لیے ہی بیٹھے، دل میں پیار ہی تھا۔ اب ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جب مہمان کچھ وقت سے پہلے بھی آ جائے اور میزبان ابھی تیاری میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو گراں گزرتا ہے، وہ نہ بھی کہے لیکن تھوڑا سا گراں گزرتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے آ گئے، میں تو ابھی انتظام و انصرام میں مصروف تھا، اب یہ آ گیا، ابھی ان کو ٹائم دینا ہے۔ اور جب وہ دعوت ختم ہو جائے اور پھر ظاہر ہے کہ ساری چیزیں سمیٹنی ہوتی ہیں تو مہمان پھر بھی بیٹھے رہیں تو وہ بھی طبیعت کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے پاس نہ بیٹھے ہیں تو یہ برا محسوس کریں گے، دیگر لوازمات بھی ہیں، اہتمام بھی کرنا ہے، سمیٹنا بھی ہے، چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو کچھ لوگ بیٹھ گئے۔ اب یہ لامحالہ گراں تو گزرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی گزرا ہوگا، لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں۔ اب دیکھیں اگر یہ ایشو ہوتا تو خدا ایک اصول دے دیتا کہ لوگوں جب بھی کوئی تمہیں گھر میں بلائے، اب دیکھیں نا خدا نے یہ تو کہا ہے جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ دیا کرو، یہ تو آ گیا حکم عوام الناس کے لیے۔ اگر یہ بھی ایشو ہوتا اتنا بڑا تو خدا ایک آرڈر جاری کر دیتا کہ خبردار آئندہ جب بھی تم کسی کے گھر میں جاؤ تو وقت سے پہلے نہ جایا کرو، یا اس وقت میں جو کرنا ہے وہ کرنے کے بعد نہ بیٹھا کرو، دعوت ہے یا کوئی کام ہے بعد میں نہ بیٹھے۔ یہ اہل خانہ کو تکلیف دیتا ہے، یہ آرڈر آ سکتا تھا، قرآن میں یہ احکام آ سکتے تھے، پتہ چلا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ یہ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ایمان والو کچھ ایسا بھی پھر ہوا جن کو دعوت نہیں دی گئی تھی، انہوں نے بھی کہا چلو حضور کے گھر ہی جانا ہے، آقا نے کون سا روکنا ہے، منع کر رہا ہے، چلو ہم بھی کھا لیتے ہیں، اس کا بھی حکم آ گیا۔ فرمایا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے میرے نبی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہ جایا کرو، ولیکن غیر ناظرین آؤ، اور وہاں جا کر انتظار نہ کیا کرو، ولیکن اذا دعیتم، اور جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا، پھر جایا کرو، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو۔ یعنی اب یہ دیکھیں حضور کے گھر میں جا کر کھانا کیسے کھانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، یہ بھی میرا خدا سکھا رہا ہے۔ اب اندازہ تو کریں، یہ بھی اللہ سکھا رہا ہے۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، پھر حضور کے گھر کو چھوڑ کر چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں باری تعالیٰ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہیں نہیں معلوم ایسا کرنے سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو باری تعالیٰ پھر حضور نے کبھی روکا تو نہیں ہمیں ایسا کرنے سے۔ اللہ فرماتا فیستحیی منکم، وہ تمہیں روکتے ہوئے حیا کرتا ہے، میرا مصطفیٰ تمہیں ایسا روکنے سے حیا کرتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ ایسی بات کرنے سے حیا نہیں کرتا، مصطفیٰ کرتا ہے کہ بات کریں گے تمہیں تکلیف ہوگا، لیکن اللہ کو کیا مسئلہ ہے، اس نے تو کہنا ہے اذا سألتموہم متاعًا فاسألوہم۔ تو یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول جو خدا سکھاتا ہے، اور یہ حضور کی اہمیت ہے دین کے اندر، کہ حضور کے ادب کے بغیر دین نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔